अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप के थ्रू और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट आमिर जया साहब भी। नाज़रीन, आज की आपने कौमी असम्बली की जो भी प्रोसीडिंग्स हुई होंगी आपने देखी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने खिताब भी किया है, बातें भी की हैं, लेकिन एज़ यूजुअल उसके बाद जब अपोजिशन की बारी थी तो वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अपोजिशन की जानिब से ख्वाजा आसिफ और बिलावल साहब ने भी आज पार्लियामेंट में जो है वो खिताब किया, उस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आज हम एक और केस, अहम केस को भी डिस्कस करेंगे। आज हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर और उसके साथ साथ उनको जो अब धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आज जो है वो असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से कि फवाद चौधरी साहब से इस्तीफ़ा लें, जिस पर फवाद चौधरी साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि वो किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और ये तीन आज के मेन टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। तशाम साहब, सबसे पहले मैं आपको जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी जो मुल्क था वो वाहिद ऐसा मुल्क है, वाहिद ऐसी गवर्नमेंट है जो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है, ना रही है, ना अब है, और ना ही मैंने कोई कन्फ्यूजन पर मबनी बयानात दिए हैं। हमने खुद बाकी दीगर टीवी चैनल्स ने भी वज़ीर आज़म के वो तमाम बयानात भी चलाए हैं जिसमें कन्फ्यूजन नजर आ रही थी। तो आप ये बताएं, क्या वाकई ही वज़ीर आज़म कन्फ्यूज नहीं है? वज़ीर आज़म की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, पूरी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए मारिया, अहम बात यह है कि बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब वो कौमी असम्बली में आए और उन्होंने बड़ा भरपूर किस्म का पॉलिसी स्टेटमेंट दिया अपनी हुकूमत और रियासत के बारे में, जिसमें बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने 3-4 नुकात उठाए जो मेरा ख्याल है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, कोरोना से भी शुरू होकर इकॉनमी पे, गवर्नेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, करप्शन पे, और फिर इवेंचुअली उन्होंने जिस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि हमें जो आप बात कर रही हैं कि हमें कहा गया कि जी डे 1 से उन्होंने कहा कि मेरी क्लैरिटी थी, मेरे किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं था, ना मुझ में ना मेरी गवर्नमेंट में। देखें, कन्फ्यूजन इस हद तक तो ज़रूर रहा कि जिस तरह के बयानात अपोजिशन के लीडरों की तरफ से आते रहे, कन्फ्यूजन ज़रूर रहा कि जो एक पेज पे हमने नहीं देखा सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन एज फार एज प्राइम मिनिस्टर कंसर्न वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंसिस्टेंट थे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी मैं ये एक मुकम्मल लॉकडाउन के मैं ख़िलाफ़ हूँ कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कि सारी दुनिया, अब उनको मेरा ख्याल है सारी दुनिया इस लिहाज से उनका पॉइंट जो है ना वो वैलिड साबित हो रहा है कि जहाँ पे कोरोना वायरस इवन आप देख लें राइज भी कर रहा है, फ्लैटन नहीं हुआ, अब वापसी नीचे नहीं आया, वहाँ पे ओपन अप हो गया बिजनेसेस। न्यूयॉर्क की मिसाल दी जाती है, पूरा यूरोप देख लें, इवन इंडिया ने भी इवेंचुअली इस पे आ गए हैं वो, अगर जो बड़ा सख्त लॉकडाउन किया था। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद आगे क्या है मामला। मेरा ख्याल है एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने इस पे दिया, क्लियर किया अपनी पोजीशन को, और उन्होंने कहा कि हम इसी तरह ही चलेंगे। असल बात वही जो हम रोज़ करते हैं कि SOP पे अमल दरामद, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग होगी, किस तरीके से मास्क पहनाया जाएगा, किस तरीके से समाजी दूरी के साथ साथ लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा पेंडेमिक है जिससे सारी दुनिया को पाला है, पड़ा हुआ है, हमें देख के चलना होगा, अपनी जान बचानी होगी, साथ साथ ये भी कि कारोबार को बचाना होगा। फिर बड़ा वाज़े तौर पे ये जो बात उन्होंने कही, सारी दुनिया कह रही कि सारी दुनिया की मईशतें तख्तादार पे चढ़ गई हैं, तो हम कहाँ पे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क आप देख लें, जो हालत हुई है उनकी, सारी अमेरिका को, चाइना को देख लें, एवर इंक्रीजिंग जिनकी ग्रोथ रेट हुआ करता था वो भी 4.5-5% नेगेटिव में गया है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से तो हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन मुझे जो बहुत अहम चीज़ लगी ना, मैं चाहूँगा आमिर जया साहब भी बातों को बहुत समझते हैं, सियासत को भी, वो भी इस पे बात करेंगे कि जो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जो बार बार अपोजिशन कहती थी कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है, हुकूमत जो है ना वो इंतकाम की पॉलिसी पे बैठी हुई है, और यही कल बातें ख्वाजा साहब नहीं है, ख्वाजा साहब रफीक ने भी ये कहा कि ये सियासी इख्तलाफात को प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो ज़ाती दुश्मनी बदल लें। मेरा ख्याल है ये आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से क्लियर किया कि जी मैं अपने अपोजिशन के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जी जब तक मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं ये कि जब तक अहले इक़्तिदार जो है वो जवाबदेह नहीं होंगे, जब तक लीडरशिप जो है ना वो अकाउंटेबल नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है ये एहतसाब का निज़ाम कायम नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं कि सिर्फ उमरा
بچتے چلے گئے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میجورٹی عمرہ کی ہو جائے گی اور ایک جس کو کہتے ہیں رائے کی طرح جو ہے نا وہ اقلیت میں رہ جائیں گے غریب لوگ. لہٰذا میرا مقصد یہی کہ اکاؤنٹیبلٹی پیدا کی جائے اکراس دا بورڈ. ہر آدمی یہی کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایکٹزم تو اپنی جگہ موجود ہے, اب نہیں ہے. اب اس پہ میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ریپڈ ٹرانسپورٹ بس کا جو پروجیکٹ ہے کے پی کا, اس کے بعد جس طریقے سے الزامات لگتے ہیں موجودہ چیف منسٹر کے بارے میں کرپشن کے, الائج کرپشن کے, محمود خان صاحب ہیں, پہلے جو چیف منسٹر تھے پرویز خٹک, جو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ڈیفنس منسٹر ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مطلب لوگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جی آپ باقی لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال لیں. اور آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے, ابھی آپ عید کے بعد دیکھیں گے نیب وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا اور یہ کہ وہ متحرک ہوگا اور ٹارزن ثابت ہوگا. اور یہ بھی کہتے رہے اپنا نیب چیئرمین بھی یہ بات کہتے رہے کہ جی احتساب ہم کریں گے, اکراس دا بورڈ کریں گے اور باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ اس کی گرفت میں آئیں گے جو حکومتی لوگ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی تک تو وہ نہیں آئے, جو اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. ایک دوسری بات میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر نے بڑی اہم کی ہے اس وقت کورونا سے ہٹنے کے بعد, کہ جو مسئلہ ہندوستان نے جو بنایا ہوا ہے, آج بھی بڑا واضح طور پر نے کہا کہ ہندوستان میں جو صورتحال اتنے برے طریقے سے بیک لیش آ رہا ہے, چائنا کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اقلیتوں کے ساتھ جہاں پہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ کرٹیسزم ہے. جس طریقے سے راہل گاندھی صاحب ان کو آپ دیکھ لیں نریندر نہیں سرنڈر مودی کا نام دے رہے ہیں, اور منموہن سنگھ فارمر پرائم منسٹر نے بڑی تنقید کیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا. میرا خیال ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ جس کے بعد جو فالو کرتی ہیں باقی تقریریں وہ بزنس ایز یوزلی کہا جا سکتا ہے. کرٹیسزم برائٹ کرٹیسزم مجھے تو لگا اس کی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اگر ہسٹری کے حوالے سے کچھ کہہ دیا کہ جی اس سن میں یہ چیز ہوئی تھی, خواجہ حسن صاحب نے اس کو کنفرنٹ کیا. باقی بلاول بھٹو صاحب اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کورونا کے مسئلے پہ کوئی واضح پالیسی نہیں اختیار کی, آپ لاک ڈاؤن پراپر کرتے تو ایسا نہ ہوتا. اسی پر میں زیاد صاحب سے بھی کامنٹ لے لیتی ہوں. احتشام صاحب ہمیں زیاد صاحب نے جوائن کر لی ہے. زیاد صاحب آپ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کو کنفیوژن نہیں تھی کسی بھی حوالے سے. تو آپ مجھے بتائیں کیا واقعی پاکستان کی کرونا سے بچاؤ کے لیے جو پالیسی تھی وہ تمام ایشیائی ممالک میں سب سے بہترین تھی اور ہم نے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں دیکھی؟ بات ہی کہ ایک تو عمران خان صاحب نے بڑے دنوں کے بعد جو ہے قومی اسمبلی میں اپنا جلوہ دکھایا, اور لوگ بڑی شکایت کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. تو آج آ کے انہوں نے بڑی طویل اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بات کی. اب بات کی کہ جو کنفیوژن کی بات ہے, جو مخالفین ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ الزام لگایا کہ جو ہماری حکومت پالیسی میں ابہام ہے, اس پالیسی میں ایمبیگوٹی ہے, اس میں کنفیوژن ہے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, اگر ہم براڈر پالیسی اسپیکٹرم دیکھیں تو اس میں وہ متواتر ایک ہی بات کرتے رہے کہ جی اگر ہم تالا بندی کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, تو ہماری تو معیشت اس بات کی شامل نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ جو ہیں تمام ان لوگوں کو گھروں میں مقید کر کے ان کے گھروں میں کھانا پہنچا سکیں, ان کو ضرورت کہتے ہیں نا شے ضرورت پہنچا سکیں. ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر غریب ملک ہے. ہم چائنا کی طرح کہ ہماری کوئی سوسائٹی نہیں ہے کہ انہوں نے وہان میں اگر بند کیا تو تمام لوگ گھر میں بند ہو گئے اور انہوں نے گھروں پہ ان کے کھانا پہنچا دیا. تو ہماری آبجیکٹو کنڈیشن ایسی نہیں تھی. اب دوسری بات یہ کہ ہمارے اب جو ہے دنیا میں یہ بحث آگے نکل گئی ہے, تالا بندی پہ بحث نہیں ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن پہ بحث نہیں ہو رہی. اب لوگ سوال یہ کریں کہ جی معیشت کو اگر چلانا ہے, کساد بکاری کے شکار معیشت ہے, تو اس دنوں میں کیسے چلانا ہے, اور ہمیں کرونا کے ساتھ جینا بھی اور کرونا کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی چلانا ہے. تو دنیا میں بحث اب یہ ہو رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں بڑا باعث ہونا چاہیے. جو قیادت تھی اس میں یقیناً اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی تھی, ہمارے جو میڈیا کے جو پہلوان تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, ہمارے لبرل دانشور تھے, کیونکہ جو ہماری اپر مڈل کلاس ہے اس کی دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. وہ اپنے گھروں میں 500 گز کے گھر میں, 1000 گز کے گھر میں جب وہ تالا بندی کرتے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی, اس کے لیے ایک پکنک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی فیملی کلوز آ رہی ہے ہمارے ساتھ, مطلب اس کے مزے آ رہے ہوتے ہیں, وہ نیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے, دیگر مصروفیات ہوتی ہیں, گھروں میں فریج بھرے ہوتے ہیں, وہ خرید ہوتی ہے. لیکن کراچی جیسے شہر میں, پنڈی جیسے گنجان آباد شہر میں, لاہور میں جو لوور مڈل کلاس اس میں اگر آپ 1.5 کمرے کے مکان میں 6 لوگوں کو مقید کر دیں, اور وہ لوگ جن کو روز کمانا ہے, تو ہمارے یہاں عملی طور پہ پریکٹیکل نہیں ہے. تو ہمارا زور اسی بات پر ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ احتیاط کریں اور کورونا کے ساتھ جینے کا بندوبست کریں. تو میرے خیال میں اس ضمن میں اگر میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں تو عمران خان صاحب پوری دنیا کی مخالفت کری,
پورا پاپولر میڈیا ان کے خلاف تھا اور اب تک ہے اس بات، وہ اپنی بات پہ جمے رہے، غلط یا صحیح، تو اس کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ کتنی کلیے باتیں مخالف ان کے خلاف تھی لیکن وہ جمے رہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں نقصانات کے حوالے سے بات کی جائے، پھیلنے کے حوالے سے بات کی جائے، تو ہمارا ریکارڈ یورپ جیسا نہیں ہے. وہ امیر ترین ملک، وہ قابو نہیں کر سکتے. تو ہم لوگوں نے بھی اپنے وسائل کے حساب سے اپنی آبجیکٹو کنڈیشن میں کوئی برا راؤنڈ نہیں کھیلا. اور اگر ابھی تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے پبلک اوپینین کے لوگ، سب لوگ دلبستہ لوگوں سے کہیں کہ SOPs پہ عمل کریں، احتیاط کے ساتھ کام کریں، تو یقیناً ہم اکنامک ایکٹیویٹی بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور کورونا کا بھی مقابلہ. ان شارٹ ہمیں SOPs پر عمل کرنا پڑے گا. ہمیں پتا ہونا چاہیے ماسک کس طرح سے پہننا ہے، سماجی دوری کس طرح سے اختیار کرنی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. احتشام صاحب آپ بتائیے گا، آج ایک اور دعویٰ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے ہماری خارجہ پالیسی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم خارجہ پالیسی میں اگر ہم دیکھیں تمام ابھی جتنے بھی ریسنٹ ہمارے ایشوز ہوئے ہیں تو ہم کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیں کئی حوالوں سے تو میں کہوں گا بالکل بات ٹھیک کی ہے انہوں نے، اور بہت سے حوالوں سے تو ہماری جو اپنی اکنامک پولیٹیکل کنڈیشن ہے شاید اس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ ہماری بات دنیا میں نہیں سنی جا رہی. اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کے ایشو پہ ہندوستان نیوٹرلائز ہوا ہے. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے چائنا نے بڑی بھرپور طریقے سے پاکستان کی حمایت کی ہے. یعنی 2 دن پہلے چائنا کی فارن منسٹری کے اسپوکس مین کا یہ کہنا کہ جی جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، باقی باتوں کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ لداخ میں جو کچھ ہوا یہاں تک چلے گئے کہ پھر یہ نہ ہو کہ مقبوضہ کشمیر پہ ہم قبضہ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں اہم بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کوئی ڈیفنس پینٹاگون کی طرف سے، کوئی وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے نہیں آیا، کوئی یورپین یونین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. آج ہندوستان میں ماریا سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، تھنک ٹینک کی طرف سے، میڈیا، پارشل میڈیا کی طرف سے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی پہلا موقع ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج نیپال بھی آپ کے خلاف ہے، بنگلہ دیش آپ کے خلاف ہو گیا ہے، سری لنکا کی پوزیشن ڈفرنٹ ہو گئی ہے، چائنا، افغانستان، اس کے بعد کشمیر، پاکستان، سب کے سب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہوگی کہ جس طریقے سے پاکستان نے مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، UAE کا میں تو یہ کہوں گا قبلہ درست کیا یا کروایا یا جیسے بھی ہوا، ان کو خیال آیا کہ ہم نے نریندر مودی کو ہم نے بڑے میڈل دیے، لیکن جس طریقے سے اس نے مسلمانوں کا ظلم جو کیا، جس طریقے سے بش قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی کشمیر میں، بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بوڑھوں جوانوں کو مارا گیا، یہ پہلی مرتبہ ان پہ بھی اتنا دباؤ آیا کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے نقطہ نظر کو سپورٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کی اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی. پھر جس طریقے سے پرائم منسٹر وہاں گئے تھے، آپ نے دیکھا جا کے جنرل اسمبلی کا خطاب کیا تھا لاسٹ ایئر، اور وہاں سے خطاب کے بعد وہ واپس آئے تھے اور اپنی نقطہ نظر بیان کیا تھا سب جگہوں پہ. 2 دفعہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ جس طریقے سے امریکہ پاکستان کے خلاف ہر دفعہ بات کیا کرتا تھا، وار آن ٹیرر کی بات ہر دفعہ ہوتی تھی، ڈو مور کی بات ہوتی تھی، اب وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے افغانستان کا معاملہ ان کے لیے بڑا سیریس ہے، یہ ابھی 20 نومبر کو امریکہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انہیں افغانستان سے نکلنا بھی ہے، اس وجہ سے بھی خاموش ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے یورپین یونین کا رویہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھا ہے. کسی حوالے سے پاکستان کو اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن اس طرح ہو رہی ہیں جس طرح ہندوستان میں ہو رہی ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ دیکھ لیں، کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں جو ہندوستان کی حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کو نہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بدلتے حالات میں کورونا وائرس کے کانٹیکسٹ میں جبکہ اکنامک کنڈیشن ہماری بہت خراب ہوئی ہیں، 3 ٹریلین روپیز کا نقصان ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اسٹیج پہ ورلڈ بینک IMF کا سامنے آنا، اور پھر یہ ہے کہ ابھی دیکھ لیں کل ہی انہوں نے $500 ملین، ورلڈ بینک نے $500 ملین، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو دینے کا اعلان کیا، ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہ تبدیل کیا ہماری گروتھ ریٹ کو بھی تبدیل کیا، انہوں نے کہا کہ اگلے سال جو نیگیٹو میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1%، 1.5% پاکستان کا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل معاملات، ڈپلومیٹک معاملات، اکنامک معاملات، سوشل معاملات پہ جو آج انٹرنیشنل اوپینین ہے پاکستان کے حق میں بہت زیادہ ہے. اگر مخالف لیکن احتشام صاحب ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ OIC میں جس طریقے سے انڈیا نے اپنی ممبرشپ حاصل کی ہے وہ بھی تو ایک مدعا ہے نا ہمارے سامنے. OIC میں ممبرشپ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ ان کو ایک لحاظ سے انہوں نے ایک درجہ دیا، وہ بہت پرانی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان کہتا ہے کہ جی جتنے پاکستان میں مسلمان ہیں اتنے ہی ہمارے پاس بھی ہیں، 20 کروڑ کے قریب، لہٰذا ہمیں بھی نمائندگی دی جائے. تو کبھی کبھی مبصر کے طور پہ ان کے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ایز سچ
کوئی OIC کی ممبرشپ ہندوستان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پیورلی مسلمانوں کا فورم ہے نا، یہاں تو صرف مسلم کنٹری کا نا وہ آپ کوئی کلیم کر سکتا ہے اس میں. اہم بات میرا خیال ہے جو آج کے کانٹیکسٹ میں پوچھنے والی ہے عامر صاحب، میں اگر آپ سے سیدھا پوچھوں کہ یہ پرائم منسٹر پہ جو اتنا زیادہ کرٹیسزم تھا کہ جی یو ٹرن لیے جاتے ہیں، یہ واحد چیز ہے جس پہ یو ٹرن نہیں ہوا. کنسسٹنسی دیکھنے میں آئی کورونا کے بارے میں، جو حکمت عملی پہلے دن سے تھی آج ہی تھی. اب یہ جو بات پرائم منسٹر نے آج کی ہے کہ جی میرا ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ احتساب سب کا ہوگا، اشرافیہ کا بھی ہوگا، لیڈرشپ کا اگر احتساب نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کسی کا نہیں ہو رہا. تو اس سے لگتا ہے عامر صاحب آپ کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ اثر جو ہے زائل کرنے کی کوشش کی کہ ذاتی طور پہ وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جی نیب نیکسس جو ہے نا وہ ایجنڈا لگ رہا ہے سب کو. دیکھیں احتساب کے عمل کو صاحب متنازع بنایا گیا، اور متنازع کس نے بنایا؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو احتساب کے اس میں دائرہ کار میں آ رہے تھے، احتساب تھے، انہوں نے یہ الزامات اٹھا کہ جی عمران خان صاحب کو نیب کا نیکسس ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی شامل ہو گیا اس پورے تال محل کے اندر. لیکن عمران خان کا جو انہوں نے ان کو یہ بات بہت پہلے کہہ دینی چاہیے تھی کہ ان کی ذاتی اناج ذاتی دشمنی نہیں ہے، نیب کو بقول ایک کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ ادارے کے اپنا کام کرنے دیں. لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف نیب کی بلکہ جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو امپاور کریں، ان کو جناب کہتے ہیں فیسلٹیز دیں، اور ہماری کہتے ہیں جو پروسیکیوشن ہے، ہماری جوڈیشری ہے، اس کو مضبوط کرے کہ وہ بدعنوان لوگوں کا احتساب کرے، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہو. کیونکہ تحریک انصاف کی سیاست کا جو زون ہے وہ جو ہے احتساب ہے. اگر احتساب موڑتے ہیں، احتساب میں یقیناً ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، احتساب کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تو پہلی شرط ہے اس کی. لیکن احتساب دور ہونا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کی آرزو بھی ہے. عامر صاحب جو لوگ پرسپشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر، آپ کو یاد ہوگا شروع کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں 50 مرغوں کو اپوزیشن کے میں بند کر دوں جیل میں. پھر آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب ہوں، حکومتی اور لوگ ہوں، وہ آئے دن اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جیل میں چلا جائے گا. ابھی بار ذکر ہوا شہباز شریف صاحب کا، وہ جیل جائیں گے. لوگ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کیا حکومتی لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نیب یہ کرنے جا رہا ہے، جبکہ نیب کو کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ باڈی ہیں. نہیں، یہ بالکل یہ جو اعتراض ہے نا کہ بہت سارے جو کہتے ہیں کہ لوز بالز جو کرائی ہیں عمران خان کی ٹیم نے بھی کرائی ہیں، کہ جہاں پر آپ کو ڈگنیفائڈ سائلنس ہونا چاہیے تھا. ہمارے یہاں بات کی کہ ہمارے زبان کے آگے میدان ہوتے ہیں ہمارے وزراء اکثر، وہ بولے چلے جاتے ہیں. یہی حال حزب اختلاف کا بھی ہے. تو کچھ جگہوں پر نہ بولنا جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. ہر منسٹری کو ہر چیز پہ نہیں بولنا چاہیے. ریلوے منسٹر کا کام نہیں ہے اتنا آپ سے بات کریں. تو ہماری جو اوور اسپیکنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ٹی وی پروگرام کی وجہ سے ہو رہی ہو، پریس کانفرنس کی وجہ سے ہو رہی ہو، یہ کمزوری ہماری سیاست کی بدت ہے، یہ بدت ہے. اس کو دور ہونا چاہیے بالکل. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اور حکومت کو نیب سے جتنا زیادہ یہ ڈسٹینس کریں گے اور نیب کو پاور کریں گے، وہ میرے خیال میں صحیح سمت ہوگی. یہ میں خواہش کے آئیڈیلزم کی بات کروں، یقیناً دائرے کے ہمارے ادارے جو ہے پرفیکٹ نہیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مطلب ہے نیب جو پروسیکیوشن ہے کمزور ہے، اس کی انویسٹیگیشن کمزور ہے. ان کے پاس مسئلہ یہ کہ ان کا 2 لاکھ کا وکیل ہوتا ہے، ادھر 2 کروڑ کا وکیل سامنے آ جاتا ہے. یہ تمام مسائل اپنی جگہ، لیکن نیب کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، غیر جانبدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو اصولی بات یہ کریں گے، باقی جو کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں شام صاحب، وہ کشمیر کا آپ کو مجھے پتا ہے آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہے یہ معاملہ، اور میرے بھی، اگر میں تھوڑی سی بات کر سکوں، اجازت اگر دیں آپ. پلیز میں یہ ضروری سوال انہوں نے کیا کہ کیا حکومت کی کشمیر پالیسی کامیاب ہے. میرا کہنا ہے کہ کامیاب ہم اس وقت سمجھیں گے جب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو بھی تو ہم جدوجہد کی راہ میں ہیں، تو اس سے پہلے میں کامیاب نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس وقت صورتحال یہ کہ پہلی بار تاریخ میں جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، بھارت ہمیشہ سے اسٹیٹس کو کی فورس ہوا کرتی تھی، یعنی کشمیر پہ ان تک وہ چاہتے تھے اسٹیٹس کو رہے، اور پاکستان جو تھا اینٹی اسٹیٹس کو تھا. ہم نقشہ بدلنے کی بات کرتے تھے. پہلی مرتبہ بھارت نے غیر روایتی حکمت عملی اپنائی ہے، اور انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اپنے تئیں حل کر لیا. انہوں نے کشمیر کو شامل کر لیا اپنے حکومت اپنے علاقے میں، اور اس کا فال آؤٹ کو مینج کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اس کے اندر اس کی جو گرفت ہے بھارت کی مضبوط ہوگی. تو ہماری جو لڑائی ہے وہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے. جتنا وقت گزرے گا ہمارا نقصان ہے، کشمیریوں کا نقصان ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ روایتی پالیسی ہے، ان کی غیر روایتی پالیسی کے مقابلے میں.
اس میں ہم بھارت پہ وہ دباؤ نہیں ڈال پا رہے تو ہمیں ڈالنا چاہیے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں کرونا وائرس کے اوپر اس کی تعریف کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید جدوجہد کی ضرورت ہے, ہمیں مزید جنگی بنیادوں پہ اقدامات کی ضرورت ہے کہ بھارت کو ہم زیادہ پریشرائز کر سکیں, اپنے کشمیری بھائیوں کی مقبوضہ کشمیر میں مدد کر سکیں. ہمارا معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لڑائیوں کو آپ ٹال نہیں سکتے. لیکن عامر صاحب ایک چیز تو اچھا آپ ان شارٹ عامر زید صاحب پھر یہ بتائیں کہ کیا ہم جو چائنا نے پالیسی اپنائی ہے اس کو ہم اپنا لیں اور اس کو فالو کریں؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے ہماری ایک چیز ہے, اگر کہنے کی مجھے اجازت دیں عامر صاحب, دیکھیں ایک صورتحال میں اس کو کامیاب اس طرح تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک آزاد نہیں ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ اوور دی ایئرز کشمیر کا مسئلہ بالکل کھٹائی میں چلا گیا تھا. یہی نواز شریف صاحب کی حکومت, یہی زرداری صاحب کی حکومت, یہی پرویز مشرف صاحب کی حکومت, کشمیر کا نام لینا سب سے بڑا گناہ ہوتا تھا. یونائٹڈ نیشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. مشہور آپ نے دیکھا روس میں اوفا میں جو کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کو بات کرنی تھی, ان کو منع کر دیا گیا جی آپ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے. اتنا زیادہ معذرت خان لہجہ اختیار کیا گیا تھا کہ کشمیر کا معاملہ لگتا تھا بالکل رک گیا ہے. ہندوستان کامیاب ہو گیا جو کہتا تھا کہ جی یہ مسئلہ بائیلیٹرلی حل کریں گے, کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جائیں گے. اب تواتر کے ساتھ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے میرا خیال ہے 52 سال کے بعد سیکورٹی کونسل میں چائنا لے کے گیا, ٹھیک ہے اس کا فوری طور پہ کچھ سامنے نہیں آیا, لیکن ہندوستان بیک فٹ پہ گیا, بڑی امبیرسمنٹ اس کو ہوئی, 2 دفعہ یہ معاملہ اوپر گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ اس کو ہیمر کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کنسسٹنسی دکھانے کی ضرورت ہے, اس پہ دنیا کے جا کے کیپٹل میں اپنا نقطہ کو بہتر طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے کشمیر پہ, تاکہ یہ مسئلہ رکے نہ. ہندوستان نے جو اپنی طرف سے جو 370 کیا اور 35A کیا ہے, انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, ٹھیک ہے وہاں پہ بھی مخالفت ہو رہی ہے. اب ساری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اچھی بات ہے کہ چائنا جتنا بھرپور طریقے سے 370A کی 35A کی مخالفت کر رہا ہے, شاید اور کوئی نہیں کر رہا. اس میں آپ نے دیکھا ایک بیان چھوٹا سا آیا تھا ٹرمپ صاحب کا, لیکن اس کے بعد وہ بھی بھاگے جو تھوڑی سپورٹ ملتی تھی مودی صاحب کو, کیونکہ انڈیا امریکہ کے میڈیا میں اتنا زیادہ اس بات پہ بھی اس کو اوپر لے کے گئے, اور لوگوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا کہ انیکسیشن کشمیر کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اس لحاظ سے عامر صاحب یہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس ہمارا تھوڑا سا بہتر ہوا. جی میں یہ اس میں اضافہ کروں گا کہ آپ بالکل روایتی ڈپلومیسی کریں, لیکن ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی حریت پسندوں کی مدد کرنا بھی ہم پر فرض ہے. ان کی مدد کرنا بھی ہم پہ فرض ہے. عامر زید صاحب یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد میں آپ کنٹینیو کروں گی. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر زید صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا, پھر ہم آگے بڑھیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بالکل صحیح کہا شام الحق صاحب نے کہ ڈپلومیٹک اس کے اوپر ہماری کافی بڑا ہم لوگوں نے مطلب کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس سے میں سمجھتا ہے کہ بھارت پہ وہ دباؤ پڑا جو کہ دباؤ پڑنا چاہیے. وجہ یہ جو ہے برنکمین شپ کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں حق میں حل کرا لیں گے کسی نہ کسی طرح. پاکستان کے پاس چیلنج یہ کہ جب تک بھارت کو اس پہ کہتے ہیں دباؤ نہیں ڈلے گا, جیسے عمران خان صاحب نے کشمیر کے آزاد کشمیر انہوں نے کہا کہ مجاہدین جو ہے سرحد کراس نہ کریں. اب اس طرح کی باتیں کہ جہاں پر آپ امریکی دباؤ میں آ کر یا مغرب کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے ایک تحریک حریت کو, آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے نہیں جوڑ سکتے. آپ کو اس کو الگ کرنا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا اٹس اے لیجیٹیمیٹ فریڈم اسٹرگل, اور اس کو آپ نہیں جوڑ سکتے دہشت گردی سے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی. اگر آپ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو تحریک آزادی میں لوگ ملوث تھے ان سے مقدمات قائم کریں گے, ان پہ احتساب کریں گے, تو وہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو ہمیں کچھ چیزوں میں جدت دکھانی پڑے گی, مغرب کو ڈیفائی کرنا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ جی کشمیر ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے ہمیں نہ FATF کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی. اس کے اوپر ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کیونکہ بھارت کسی حد تک چلا گیا ہے. پاکستان کا زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو, ہم جتنا کر رہے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے. اگر ہم واقعی ہمارے لیے موت کا مسئلہ اور شہرہ کے ہماری ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. احتشام صاحب آپ بتائیے گا, جس طرح سے عامر زید صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں اس کو دہشت گردی کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ فورن پالیسی تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن اگر ہم اس میں صرف کشمیر کو ڈسکس کریں تو پھر کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ساری دنیا جو ہے نا ان کا تھوڑا اس حوالے سے یہ فوکس چینج ہوا ہے. اب 9/11 کے بعد تو سچی بات ہے جو معصوم تھے وہ دہشت گرد بن گئے, جو دہشت گرد تھے وہ معصوم بن گئے. ہندوستان سب سے فائدہ میرا خیال ہے زیادہ جو امریکہ کا تو کیا نقصان ہی ہوا,
9/11 کا امریکہ ہندوستان کو بہت اس کا فائدہ ہوا. وہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا تھا یا اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں ظلم کر رہا تھا, وہ سارا کچھ ایسا ہو گیا کہ جی ہندوستان سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے, سارے کے سارے باقی دہشت گردی ہے. میرا خیال ہے اس حوالے سے پہلے دنیا کسی اور طرح دیکھتی تھی. آج لوگ 80 لاکھ جو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر کے, ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ جس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے, ماننا چاہیے. اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ جی ساؤتھ سوڈان میں کیونکہ عیسائی زیادہ تھے لہذا ان کو آزادی مل گئی, اسی طرح ایسٹ تیمور میں انڈونیشیا میں زیادہ عیسائی لوگ تھے, وہاں پہ ان کو آزادی مل گئی, تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ گئے. یہاں پہ بھی اب فلسطین 2 ایسے ریجن علاقے رہ گئے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں سنی جاتی. تو میرا خیال ہے اب تبدیلی آئی ہے, اب انٹرنیشنل ضمیر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جاگا ہے. لیکن ابھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب, بڑا وقت لگے گا, ہمیں بڑی کنسسٹنسی دکھانی ہوگی. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہوگا, ڈفرینٹ کیپٹل میں جا کے اپنے موقف کی پذیرائی کے لیے بہت بھرپور کوششیں کرنی ہوگی. اس میں ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ بڑا بہترین موقع ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہی موقع ہے کہ جس کو ہٹ کیا جائے تاکہ ہندوستان کو مزید دباؤ میں لایا جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ دونوں سے سوال سب سے پہلے یہی کروں گی, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا کیس تھا, آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی ہوگا, تو اس پر جس طرح سے سب سے پہلے ججز یا عدلیہ برادری کی طرف سے مٹھائیاں بانٹی گئیں, پھر جب تھوڑا فیصلہ ڈیٹیل میں سامنے آیا تو کہا گیا کہ مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کیس جو ہے وہ اب تو FIA کے پاس چلا گیا, اب تو مزید تحقیقات ہوں گی. اس میں پاناما والا فیصلہ بھی, اس طرح کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے. تو احتشام صاحب آپ بتائیں, جس طرح سے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ فیصلے کے بعد وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ حکومت کیس ہار چکی ہے, لیکن بعد میں جب ڈیٹیل سے ان کو بریف کیا گیا تو پھر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کیس ہاری نہیں ہے, حکومت کیس جیت رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیس کس طرف رخ اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیں ماریا, ہم کوئی وکیل تو ہے نہیں ہیں, لیکن میں نے جو سنا اس کے بارے میں, خاص طور پہ اعتزاز احسن کو سنا اور کامران صاحب کو سنا, اسی طرح سے اور جو بڑے امپورٹنٹ قسم کے وکیل ہیں, اہم وکیل ہیں, ان کو میں نے سنا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 10 نمبر کا بینچ تھا سپریم کورٹ کا, 7 لوگوں نے کہا, 7 ججز حضرات نے کہا کہ جی اس معاملے کو بھیج دیا جائے FBI میں. 3 نے اختلاف کیا کہ نہیں ان کو نہیں جانا چاہیے. ایک جو تھے جج, انہوں نے کہا کہ جی سرے سے کویش کر دیں, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو انٹرپریٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے کیا کہ جی قاضی عیسیٰ فائز صاحب کی ذات تو ایگزنریٹ ہو گئی کہ جی وہاں پہ تو ان کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں. دیکھ ڈے 1 سے جو حکومت کہہ رہی تھی, اور آج کا انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے فروغ نسیم صاحب کا, ایک ٹی وی کو جو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا ہم تو مینٹین ہی یہ کر رہے تھے, ہماری سبمیشن ہی یہ تھی کہ یہ معاملہ FBR کو بھیجا جائے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے سب کچھ کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم تو لیجلی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ نے جو اثاثے بنائے ہیں, اور ان یہ چاہیے تھا. بے شک وہ قاضی عیسیٰ صاحب یہ کہتے رہے کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اپنے ٹیکس ریٹرن میں ان کو بتانا چاہیے تھا جی وہ ان کے اثاثے کس طرح کیا, کیا نہیں ہے. اب دیکھیں دوسری بات اس حوالے سے جو عامر صاحب آپ بھی بتائیے گا, جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, ایک قاضی صاحب کے لوگ بھی کہتے ہیں, قاضی صاحب بھی یہ کہتے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے کچھ فیصلے کنٹروورشل ایسے ہوئے جو ہماری ریاست کو نہیں پسند تھے, اداروں کو نہیں پسند تھے, جس میں فیض آباد کیس کی بات ہوتی ہے, کوئٹہ کا جو وکلاء کو شہید کیا گیا تو وہ بات ہوتی ہے. پھر آن ٹاپ آف اٹ جو بات ہوتی ہے وہ جو جس کو کہا جاتا ہے یہ نواز شریف صاحب لوگوں کی جو تھی منی لانڈرنگ, نہیں منی لانڈرنگ کا کیس حدیبیہ پیپر مل کا, جس کو کہتے ہیں مدر آف آل, جس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ کیسز, اس میں الزام آتا ہے قاضی صاحب کے اوپر, جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے نہ صرف اس کیس کو ان کے حق میں کر دیا نواز شریف صاحب کے, جس میں پہلی مرتبہ پورا خاندان ان کا پھنستا تھا منی لانڈرنگ میں, 3 سے 4 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کی اس میں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو قاضی صاحب نے اس کو کہہ دیا جی فار آل ٹائمز ٹو کم, یہ بند ہو گیا, کھل نہیں سکتا. لوگوں نے اس طرف یہ باتیں کی اور اسی کے کانٹیکسٹ میں لوگوں نے الزامات لگائے کہ جی اسی کے بدلے ان کو کچھ باہر کچھ ملا ہے, اس لیے سب کچھ کیا گیا. یہ تو اب ظاہر سی بات ہے, فیصلہ آنے کے بعد لوگ آج بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اہم سوال جو اس وقت ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہ FBR کے پاس جب معاملہ گیا ہے تو آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی FBR تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ایسا دے کہ جو ان کے خلاف ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ دیا گیا ہے, کیونکہ عدلیہ کو بھی عامر صاحب بڑی اچھی طرح پتہ ہے, کیونکہ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آج انہوں نے بھی کہا فروغ نسیم صاحب نے کہ جی انصاف سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, چاہے اس میں فوج ہے, چاہے ججز ہیں, چاہے جناب ریاست کے اور ادارے ہیں, سب اس میں آتے ہیں. تو
تو میرا خیال ہے یہ بات تو واضح ہوگی. جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہولی کاؤز تھے اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, بات نہیں ہوگی. اب اگر سیریس نوعیت کے الزامات لگے ہیں تو اچھی بات ہے, بلیک اینڈ وائٹ سامنے آنی چاہیے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیاستدان ہی جو ہے نا پھنستے ہیں, انہی پہ نزلہ گرتا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی انہی کے خلاف ہوتی ہے, باقیوں کے خلاف نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ججز حضرات کا, سپریم جوڈیشل اپنا ہماری سب سے بڑی عدالت جو ہے سپریم اپنا کورٹ کا, یہ اس بارے میں کیس وہاں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ ہماری پوزیشن ٹینٹڈ نہ ہو جائے کسی اور, ہمیں نہ کوئی ایسا لگے کہ جی ہم نے کوئی فیصلہ ایسا کر دیا کہ اپنے جج بھائی جو ہے نا بردر جج کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا کیس چلے گا, اور مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ جو جس طریقے سے اثاثے بتائے جاتے ہیں ان کو ثابت کرنا رکھنا میرا خیال ہے قاضی صاحب کے لیے, ان کی بیگم کے لیے مشکل ہوگا. یہی جو ان کے مخالفین بات کر رہے ہیں, یہی اعتزاز حسن بھی کر رہے ہیں, اسی طرح سے اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں. جی درست کہا تھی کہ پہلی بات ہوئی کہ فیصلوں کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جو بات ہمیں پتہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک متنازع جج بن گئے, اور متنازع جج کی بنے کے صرف بات نہیں ہوتی کہ فیصلے آپ نے حق کیے یا فیصلے خلاف کیے, کہ جس طرح کی زبان, جس طرح کا لہجہ آپ نے اپنایا, اس کی وجہ سے مطلب ہے کہ یہ سارے کہتے ہیں نا کہ وہ کرائسس بحران کھڑا ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ کیس کا تعلق جو ہے ان کے ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر ہے. جو ان کے ہمدرد ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ہر چیز میں ایک سازشی پہلو دیکھتے ہیں, وہ بلا وجہ کہتے ہیں نا مارو گھٹنا پھوٹے آ کے جی فیصلوں کو جوڑ رہے ہیں. جو فیصلے انہوں نے کیے ماضی میں, ان کے آج کے ٹائل سے جو آج کی مشکلات ہیں, یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. یہ بہت زیادہ میرے خیال میں اسپیکولیٹو بھی ہے اور وہ بھی ہے. بات کی بالکل درست ہے جو کہ شام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صرف سیاستدان جو ہے وہ صاحب کے چٹھی میں پوچھتا ہے, ججز کو بھی ہونا چاہیے. اور جو پیٹی بند بھائی ہیں, ظاہر ہے کہ ججز یہ نہیں چاہیں گے کہ امپریشن جائے. فوج کا اپنا ایک انٹرنل انصاف کا نظام ہے, بڑا صاحب ہوتا ہے, ہم نے دیکھا لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے, کورٹ مارشل ہو جاتا ہے, تو وہاں پر بھی ایک نظام ہے. تو کیا عدلیہ میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے جیسے ملک پہ کہ جہاں پر کیسز جو ہیں وہ کہتے ہیں پوتے کے زمانے سے شروع ہو کے دادا حضور کے زمانے تک ختم نہیں ہوتے, یا دادا کے زمانے سے شروع ہو کے پوتے کے زمانے میں. بالکل یقیناً ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے فلاڈ ہے. جو اس میں پھر ہمارے یہاں جو ہے کہ اگر ججز جو ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, جو کہ سیاستدانوں کے حل کرنے کے, پارلیمنٹ کو حل کرنے کے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے بعض ججز کے باعث آپ کو نظر آ رہے ہو, اور اس میں جو مطلب مبینہ طور کے اوپر جو اقرارات ہوئے ان کے اوپر بھی, اس میں یہی ساری بات تھی کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ ایک گورنمنٹ کے بارے میں بات کریں, لیکن اس کو آپ سیاق و سباق سے الگ کر کے جو ہے اس پر آپ عامر صاحب ایک چیز ایڈ کروں, جو قاضی عیسیٰ فائز پہ ایک اور قسم آتا ہے جو میں نے دیکھا وکلا کی کمیونٹی کی طرف سے آیا. وہ کہتے ہیں کہ جی قاضی صاحب نے جس طرح پچھلے ہفتے عدالت میں خود جا کے اپنا کیس بیان کیا, اس کو بھی نہیں سمجھا گیا, اچھا نہیں سمجھا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل عدالت پہ اثر انداز ہونے والی بات کی ہے. ایک انہیں, اور پھر کہا بھی آپ نے دیکھا پینل آپ کے ججز کسی نے کہا بھی کہ جی آپ اپنے وکیل کے ذریعے اپنی بات کریں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں تھا. پھر دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی بیگم صاحبہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے سنا گیا, مشرف صاحب روتے رہ گئے, ان کو نہیں سنا گیا. حسین کا اپنے خانی صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, وہ کہتے تھے میرا بیان لے لے, وہ نہیں سنا گیا. تو مطلب اس طرح کی باتیں تو آپ دیکھیں دونوں طرف سے آتی ہیں. جی عامر صاحب. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. مطلب ہے کہ چلیں ویڈیو لنک ایک مطلب ایک ترقی ہو گئی, ہم بھی ویڈیو لنک پہ پروگرام کرنے لگے, ماضی میں نہیں کر سکتے تھے. چلیں یہ ایک ترقی ہے, گریٹ لیپ فارورڈ ہے. مگر اصل بات یہ کہ کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ایف بی آر کے پاس اب معاملہ چلا گیا ہے. ایف بی آر پہ اپنے اداروں کے متعلق زیادہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات کریں گے وہ غلط کریں گے. تو آپ ان کو تحقیقات دے دیں. اگر وہ منی ٹریل دے دیتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسکول کی ملازمت کر کے آپ جو ہے لندن میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں بڑی بڑی پراپرٹیز بنا سکتے ہیں تو فبے آپ بڑی اچھی بات ہے, ہم تو خوش ہوں گے, اللہ برکت دے. اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے کہ جو قانون ہوگا اس کے حساب سے جو ہے فیصلہ ہوگا. جی جی احتشام صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں اب فائنلی تو یہی لگ رہا ہے مجھے کہ جس طریقے سے آج بڑا امپورٹنٹ انٹرویو تھا فروغ نسیم صاحب کا, اور انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو تو بالکل پریشان کر دیا گیا تھا, اور 3 وزیر نام نہیں کہ انہوں نے کہا میں لوں گا, 3 وزراء نے جا کے تو کہہ دیا کہ جی تو ہمیں تو مروا دیا گیا, ہم تو کیس ہار گئے ہیں, اور یہ تو ثابت ہو گیا. تو کہنے لگے پرائم منسٹر بڑے پریشان ہو گئے. اور پھر میں نے جب ان کو بتایا کہ جی ایسی بات نہیں ہے, پہلی تو بات یہ کہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے, دوسرا اگر ہار جیت پہ اگر جاتے ہیں تو ہماری ہار نہیں ہوئی, کیوں ہماری بنیادی سبمیشن یہی تھی کہ جی معاملہ ایف بی آر کو بھیجا جائے.
کیونکہ قاضی صاحب اور ان کے وکیل اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے نا مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں یہ کیس نہیں جانا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی تعلق ہی اگر اس بات پہ ہے کہ جی آپ اپنے بتا نہیں سکتے, منی ٹریل نہیں بتا سکتے, آپ نے کن ذرائع سے, آپ سے مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے گھر کیسے لیا, گاڑی کیسے لی, تو کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو اس کا بہترین فورم تو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنے والا وہ ایف بی آر ہی ہے, وہ ٹھیک ہے, ایف بتائے بی گا. آر ڈیسائیڈ کرے گا. اور ابھی اس کیس میں بھی ایف بی آر کو ہی تمام انویسٹیگیشن کا کہا گیا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہی اس پر ڈیسائیڈ کرے گا. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آپ کی طرف جائیں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی. کہا گیا تھا, اندرونی کہانی جو سامنے آئی تھی اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اسد عمر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب سے استعفیٰ لیا جائے. اگر تو استعفیٰ نہ لیا گیا تو یہ تاثر جائے گا کہ نرمی اختیار کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے, ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اور نہ ہی کسی سازش کا ہم حصہ رہے ہیں. احتشام صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیں, یہ جس طرح سے رد عمل سامنے آیا ہے, پھر استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے, چوہان صاحب نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے, پھر اس کے بعد رد عمل سامنے آتا ہے فواد چودھری صاحب کا کہ میں کسی کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دوں گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماریہ, فواد چودھری صاحب تو لگتا ہے وہ زبردست طریقے سے ڈٹ گئے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل اس پہ قائم ہے. میرا اپنا خیال تھا کہ اس انٹرویو کے بعد وہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں گے. اگلے دن عامر صاحب میں نے دیکھا یوٹیوب چینل جو ان کا ہے اپنے رؤف کلاسرا کا, ہمارے کلیگ پرانے ڈان والے, ان کو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کو کال کیا تو میرا خیال تھا فون نہیں اٹھائیں گے تو کہیں گے یار پہلے ہی بہت زیادہ پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں, میں نہیں بات کروں گا. کہنے لیں گے وہ اپنے ایک ایک بات پہ قائم تھے اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی انٹرنل جو ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں, فائٹنگ ہوتی رہی, اس سے پارٹی کو نقصان ہوا. آئیڈیولوجیکل لوگ ہمارے جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے, وہ لوگ آگے, نان الیکٹڈ لوگ آگے, جنہیں کوئی نہ ریفارم کی فکر ہے نہ جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ کل پارٹی چلی جائے گی تو الیکشن ہوگا تو ہمارا کیا بنا ہوگا, وہ بیگ اٹھائیں گے بریف کے تو چلے جائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, جو ان کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے باتیں کی, کہ یہ 3-4 لوگوں کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہوئے اور پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے آج جس طریقے سے ریئیکٹ کیا پہلے اسد عمر صاحب نے, اور پھر ایک قسم کا وہ کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ انڈائریکٹلی کہا یا ڈائریکٹلی کہا کہ جی آپ ان کو روکیں, یا ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جی ان کو سزا دی جائے, ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. تو میرا خیال ہے اس کو ذرا براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے عامر صاحب انٹرویو دے دیا یہ آف دی کف ساری گفتگو ہو گئی ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے سوچ سمجھ کے انٹرویو دیا, اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ینگ آدمی ہیں, سیاسی طور پہ بہت بڑی گہری نظر ہے ان کی سیاست پہ. وہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو شاباشی ہوگی, کوئی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسی ہوگی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بھی اس کو اتنا نہیں پوچھ رہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اچھے ہیں, اگر ایٹ ٹائم بیان ایسا دیتے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ پارٹی کے لیے یا حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن جنرلی جس طرح شیخ رشید کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ میڈیا کے آدمی ہیں, میرے لیے بہت اچھے ہیں, تو ان کو بھی سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی. اصل بات جو ہے نا جی عامر صاحب وہ یہ ہے کہ آج بھی جہانگیر ترین صاحب چلے گئے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر آج اختلافات ہیں. اگرچہ میں یہ بائک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو بار بار احسن اقبال بھی کہتے ہیں, باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے شیروانیاں چھنوائی ہیں, بیٹھے ہوئے 3-4 لوگ, شاہ محمود قریشی بھی, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پارٹی ہے تو صرف عمران خان کی ہے. جی درست کہہ رہے ہیں آپ. میں سے پہلے میں پتہ کلامی یوں کی وجہ یہ کہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ میرے فون کی بیٹری جو ہے 8-9% پر ہے. اگر ایک دم ڈیڈ ہو جائے تو مائنڈ نہ کیجیے گا. جی جی سر, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں آپ بات کیجیے آپ. سر ویسے بھی لاسٹ منٹ چل رہے ہیں, چل جائے گی. جی فواد چودھری صاحب کی بات ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی سچ بولنے پر سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر فواد چودھری صاحب نے غلط بات کی تو بھائی اس کی مطلب تو اس پہ سزا ہونا, لیکن اگر وہ حقائق بیان کر رہے ہیں اور پارٹی کے مفاد میں کر رہے ہیں, کسی دل کے ساتھ کر رہے ہیں, حکومت کے حق میں کر رہے ہیں, تو پھر اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کی حکومت میں. اگر میں دیکھوں کہ ابھی تک ان کے تیسرے وہ آ گئے ہیں وزیر اطلاعات سے, سب سے بہتر جو تھے یہ فواد چودھری صاحب تھے. ان کا غلط یا صحیح کم از کم ویژن تو تھا,
وہ کوئی اصلاحات کی بات تو کرتے تھے, اس کے بعد جو دعائیں ہیں انہوں نے تو بالکل روایتی چیزیں کی. تو میں سمجھ عمران خان صاحب کا نیا پاکستان کا ویژن ہے, اس سے زیادہ الائن فواد چودھری صاحب ہیں بنسبت اب فردوس عاشق امان صاحبہ کے یا سندھی صاحب کے اور آپ نام لیں. اچھا دوسری بات یہ کہ تو سر شاید اسی بات کا سب سے زیادہ گلہ بھی ہے فواد چودھری صاحب کو. اچھا اسد عمر صاحب کی جو بات ہے, اسد عمر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عمران خان کی اننگز کا ڈیزاسٹر سٹارٹ ہوا اس کی ذمہ دار جو ہے وہ اسد عمر صاحب ہیں. انہوں نے جب اوپننگ بیٹسمین کے طور پر آئے اور انہوں نے جو فائنل کے طور پہ ٹینٹیو ڈیلے کی اور فیصلے بر وقت نہیں کر سکے, اس کا خمیازہ آج تک پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. اور اس زمانے میں بھی جو پی ٹی آئی کے کام کے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے, اعتراض کیا کرتے تھے, تو اس میں یہ بھی شامل تھے ہمارے فواد چودھری صاحب. تو اگر ایسی بات ہے تو میرے خیال میں یہ پالیسی غلط ہے کہ اس کو نکلوا دو, اس کو رکھ لو. جہانگیر ترین صاحب کا خلا ابھی تک پورا نہیں ہوا. جہانگیر ترین عمران خان کے بہت ہی آزمائے ہوئے, بڑا میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتے تھے ان کے اوپر, ان کے تجربے کے اوپر. تو اس کے آپ نے ان کو آؤٹ کیا, اس کے بعد اگر آپ نے فواد چودھری بھی آؤٹ ہو جائیں, جو آدمی سیاسی ذہن کا ہے آپ اس کو نکلوانے کی بات کریں, تو پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں عمران خان میں اتنی سیاسی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اس طرح کے مشوروں پہ عمل نہیں کریں گے. اور جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں کئی لابیز ہوتی ہیں, اور جو بڑا لیڈر ہوتا ہے ان تمام لابیز کو ساتھ دے کے چلتا ہے. عمران خان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سب کو ساتھ دے کے چلیں, پارٹی میں لوگوں کو نکالنے کی جگہ شامل کرنے کی بات کریں تو زیادہ مناسب ہے. اور اس میں عامر صاحب ایک جو آج پرائم منسٹر کی تقریر میں مجھے بہت اچھی بات لگی, انہوں نے جس طریقے سے کہا, پہلی دفعہ میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ چینی جو شوگر رپورٹ آئی ہے, انکوائری رپورٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ مافیا کے کارٹل تھے, انہوں نے جس طریقے سے ایف بی آر کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا, کمپٹیشن آف کمیشن پاکستان ان کے ہاتھ میں تھا, ان کے سی پی ان کے ہاتھ میں تھا, ان کے لوگ مطلب کسی ادارے کو پرائم منسٹر اس طرح کبھی نہیں رگیتا جس طرح انہوں نے رگیدا آج, کہ بھئی وہاں پہ تو جو لوگ جا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں, کیونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے مال کھاتے ہیں, آپ کی مرضی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میں شوگر انڈسٹری شوگر انڈسٹری تو ہے ہی سیاستدانوں, مطلب ہے اس میں سارے وہ پارٹی کے ہوں, چاہے پی ایم ایل کیو کے لوگ ہوں, چاہے نون لیگ کے ہوں, جو لوگ سیاسی لوگ ہیں وہ شوگر انڈسٹری چلا رہے ہیں. اور اس کے اندر ہماری یہ بنیادی سوال ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی شوگر کی ضرورت ہے نہیں, ہم کاٹن کی ایکسپینس کے اوپر کاٹن کی جگہ ہم شوگر اگاتے ہیں. تو ہمیں جو کہتے ہیں نا واٹر انسینٹیو ٹاپ پہ نہیں جانا چاہیے, بلکہ ان پہ جانا چاہیے کہ جس سے پانی کم خرچ ہوتا ہو. تو یہ بھی خیر ہمارے یہاں بہت سارے سوالات ہیں اور جس پہ دیکھنا چاہیے. یہ آپ نے دفتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, یہ بہت ہی ظلم کیا ہے میرا خیال ہے اس شوگر مافیا نے. کاٹن دیکھیں 12 ساڑھے 12-13 بلین جو ہے نا بیل ہوا کرتی تھی, اس کی 14 ملین بیل وہ نیچے جا رہی ہیں. اور یہ ساری دنیا ڈائیورسفیکیشن کر کے اس کو اپنا ویلیو ایڈیشن کر کے کہاں سے کہاں ایکسپورٹ, آپ دیکھ لیں وہاں پہ ڈھیلے کی پیدا نہیں ہوتی بنگلہ دیش میں کاٹن, وہ ہم سے لے کے وہ کس طریقے سے آپ ویلیو ایڈیشن کر کے اربوں روپیہ کما رہے ہیں, اربوں ڈالر کما رہے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ سارے لوگ, جس کو کہتے ہیں نا یہ کیش کراپ ہے, پولیٹیکل کراپ ہے چینی جو ہے گنا, اس کو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس دفعہ کیا کرنا ہے, اس دفعہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جی اس میں سبسڈی بھی لینی ہے, ہم نے اس میں چینی مہنگی بھی کرنی ہے, ہم نے اس پہ اوور ریمائسن بھی کرنی ہے, ہم نے سو کالڈ افغانستان بھی بھیجنی ہے. وہ 70% وہاں جاتی ہے اور انفیکٹ وہ 10% بھی نہیں جاتی, وہاں سے جاتی واپس آ جاتی, اس پہ ریبیٹ بھی لیتے ہیں اور اس پہ جناب اوور انفائسن بھی کرتے ہیں. ایک طرف سبسڈی دے کے پیسہ بناتے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو لوٹتے ہیں. جو آج بھی دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا 70 روپے کرے چینی, نہیں ہوئی. آپ نے دیکھ لیں کیسے تھی 47 روپے سے 90 روپے تک پہنچ گئی, کون ہے پوچھنے والا. تو یہ مافیاز ہے, مافیاز کے جان چھوڑانے کے لیے پرائم منسٹر کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ مطلب اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ سیاسی طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے امبیشن سب کی ہیں, وہ بھی ان لوگوں میں چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر میں پنجاب کا بنوں, یہی جناب شامت کی بھی خواہش ہے. اچھا ہوتا فواد چودھری ایفیکٹو سی ایم ہوتا عثمان بزدار کے مقابلے میں, تو میرے خیال میں یہ میں نے شروع میں کہا نا کہ ان کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں عمران خان صاحب. فواد چودھری ان کے ڈبل سینچری میکر ثابت ہوں گے اگر وہ توجہ دیں, ان کو آزاد کھیلنے دیں. انہوں نے دیکھیں سائنس منسٹری آف سائنس میں آ کے انہوں نے, جو کہ تکی ہوئی منسٹری ہے,
جو مطلب لیکن ہمارے عامر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا مٹکے میں نام نہیں آ رہا، جو مٹکے میں دیکھ کے نام آتا ہے اسی کو اپنی سے بنایا ان جاتا شارٹ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ایگزیکٹلی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپیٹنٹ بندے تھے ان کو اوپر نہیں لگایا گیا، نان الیکٹڈ بندوں کو سامنے لایا گیا اور ان پر اتنی تحقیقات بھی نہیں ہوئی ہیں۔ عامر زیاد صاحب اپنے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔